जी, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं इस्लीम इवान हूँ और एक नई वीडियो लेके आपके पास दोबारा हाज़िर हूँ। वीडियोज़ क्या हैं जी, यानी एक नोहागरी है जो मैं रोज़ाना आपके साथ कर रहा हूँ। आज जो मेरे मौज़ूआत हैं, उनमें सबसे पहला मौज़ू है कि गैरतमंद दुश्मन, या दूसरे लफ्ज़ों में सख्त लफ्ज़ है लेकिन कहना पड़ रहा है कि या फिर बेगैरत दुश्मन। दूसरा जो मेरा मौज़ू है जी, वो ये है कि गिलगित बल्तिस्तान की जो सूरत-ए-हाल इस वक़्त आप देख रहे हैं, वहाँ पे बड़ा कम यानी लोगों ने इस मौज़ू को टच किया है। हम कोशिश करेंगे कि आज इस मौज़ू पे थोड़ी-सी बात करें। थोड़ा नाज़ुक मौज़ू है। और तीसरा जो और आखिरी जो मौज़ू जिस पे हम बात करेंगे, वो फिर वही जो पहला मौज़ू मैंने आपसे शेयर किया है, उसी की तरफ वो इशारा करता है। जी हाँ, पंजाब में जो है पीटीआई के जो टिकट होल्डर थे, उनके बच्चे के साथ जो सूरत-ए-हाल हो रही है, पंजाब पुलिस जो है उसने जो वहाँ पे जो कारनामे सरअंजाम दिए हैं, यानी एक नोहागरी है, एक तकलीफ़ का बयान है, वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। तो बढ़ते हैं जी ये वीडियो की तरफ, लेकिन वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। आपका रिस्पांस जो है वो बड़ा ज़बरदस्त आ रहा है। मेरी वीडियोज़ को आप लाइक कर रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर रहे हैं। और बाकी आपसे वही गुज़ारिश है कि इंशाल्लाह इस छोटा-सा जो सफ़र है, इसको जो हमने मिल के साथ शुरू किया है, इसको इंशाल्लाह एक यादगार सफ़र बनाएँगे। और मेरी जितनी भी वीडियोज़ आने वाली हैं, अगर आपको अच्छी लगें तो इनको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल को इनको लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो नाज़रीन इकराम, बढ़ते हैं हम। जो पहला मौज़ू है हमारा कि गैरतमंद दुश्मन या फिर बेगैरत दुश्मन। तो यानी मेरे एक उस्ताद मोहतरम थे, वो अक्सर कहा करते थे कि दुश्मन, पहले तो दुश्मनी होनी नहीं चाहिए, यानी दुश्मनी का असूल जो है ये बिल्कुल ठीक नहीं है। लेकिन फिर भी जज़्बा है, इंसानी जज़्बा है, ये दुश्मनियाँ, दोस्तियाँ, ये सब जज़्बे होते हैं। तो अगर कहीं किसी के साथ दुश्मनी हो भी जाए, तो दुआ ये करें कि जो सामने वाला जो दुश्मन है आपका, वो अल्लाह करे वो गैरतमंद हो, यानी असूल परस्त हो, बेगैरत ना हो, यानी इस तरह की कोई चीज़ें वो फरमाया करते थे। तो उस वक़्त हमें ये चीज़ें थोड़ी अजीब-सी लगती थी कि ये क्या फरमा रहे हैं। लेकिन आज जब हम इस हालत तक पहुँचे हैं, हमारा मुल्क यहाँ तक पहुँचा है, तो कुछ चीज़ें जो हैं वो रूनुमा हो रही हैं, तो बिल्कुल समझ आ रही है कि गैरतमंद दुश्मन होना भी एक बड़ी, यानी आपकी लक होती है, आपकी खुशकिस्मती होती है। अ, इमरान खान साहब जो हैं, इस मुल्क के पॉपुलर लीडर हैं, इससे कोई इनकार नहीं किया जा सकता। बाकी इनकी जो दुश्मन जितने भी मुखालिफ कह लें, सियासी मुखालिफ कह लें, उन्होंने हर बार आज़मा लिया, हर तरीके से इनको ज़ेर करने की कोशिश की। लेकिन अब इमरान खान की किस्मत कह लें, या फिर इन लोगों की बेवकूफ़ी कह लें, या उनका ओछापन कह लें, या उनकी आवाम में नामकबूलियत कह लें, कि वो इमरान खान को इस महाज़ पे शिकस्त नहीं दे सके। और ओछे हथकंडों पे फिर जब उतर आए बंदा, तो वो बात वो गैरत और बेगैरती वाली आ जाती है कि बड़ी माज़रत के साथ, अगर कोई मेरा नून लीग वाला कोई बंदा मेरी इस वीडियो को देख रहा है, तो मेहरबानी करके वो बिल्कुल वीडियो मत देखे, क्योंकि उसे शायद ये मेरी बातें कुछ अच्छी नहीं लगेंगी। कहने का मकसद ये है कि खान साहब के साथ शुरू में इन्होंने जो रवैया अख्तियार किया, इन्होंने 2 पार्टियों की, वो आपको सारी तफ़सील का पता है, 2 पार्टियों की जो नूरा कुश्ती थी, खान साहब अक्सर फरमाते हैं। तो ये नूरा कुश्ती की भी जो समझ आई है, वो अभी आई है जाकर, कि ये दोनों एक-दूसरे के साथ, यानी अंदर-अंदर से एक और बाहर से मुखालिफिन बने हुए थे। तो खान साहब ने ये शुरू में कहा था, अगर आप थोड़ा-सा रिकॉल करें, एक नसीम ज़ारा को एक इंटरव्यू देते हुए,
خان صاحب نے کہا تھا جب اس وقت نام و نشان تک نہیں تھا، یعنی اتنا تحریک انصاف کا کوئی دور دور تک یعنی کوئی پاپولر یا پاپولیرٹی کچھ بھی نہیں تھا. تو جو میں اصل جو بات کی طرف آ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ خان صاحب نے اس وقت یہ فرمایا تھا کہ یہ دیکھ لیں ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ دونوں بلکہ تینوں چاروں جو پارٹیاں بڑی جو پاکستان میں موجود ہیں یہ ساری اکٹھی ہو جائیں گی. تو نسیم زارا نے کہا تھا خان صاحب میں گارنٹی کرتی ہوں کہ اس طرح کا کوئی کام مجھے ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. تو پھر خان صاحب نے یہ اشور کیا تھا نسیم زارا کو کہ میں یہ پریڈکٹ کرتا ہوں، میں یہ پیشن گوئی کر رہا ہوں. اور آپ نے دیکھا کہ اس مرد کلندر کی پیشن گوئی جو ہے وہ آج جو ہے وہ بالکل ہو بہو ثابت ہو رہی ہے. تو سیاسی بصیرت خان صاحب پر الزام لگتا ہے کہ خان صاحب میں سیاسی بصیرت نہیں ہے، خان صاحب جو ہیں وہ فیصلے کرتے ہیں، یو ٹرن لیتے ہیں، یعنی اس طرح کے کئی الزامات مخالفین کی طرف سے لگتے ہیں. بہرحال آگے چلتے گئی تحریک انصاف، سفر بڑھتا گیا، لوگ کارواں جڑتا گیا، کرتے کراتے سفر یہاں تک پہنچا کہ پھر خان صاحب وزیر اعظم بن گئے. یعنی ان کو کہا جاتا تھا کہ یہ وزیر اعظم تو کیا، ان کو وزیر اعظم کی شیروانی کا ایک بٹن تک بھی نہیں ملے گا. آپ کو یاد ہوگا جو پرویز رشید صاحب نے جو استاد ہیں مریم نواز صاحبہ کے، وہ فرمایا کرتے تھے تو جناب شیروانی کا بٹن بھی کیا شیروانی مل گئی انہیں، پھر وزیر اعظم بن گئے. اس سے پہلے کے جو کامیابی کے جو سفر ہیں خان صاحب کے وہ آپ کے سامنے ہیں. شوکت خانم اسپتال نہیں بن سکے گی، وہ بن گئی. نمل یونیورسٹی نہیں بنے گی، وہ بن گئی. یعنی اس آدمی نے ہر وہ کام کیا جس کا اس نے تہیہ کر لیا. اور آپ ناظرین یقین کریں گے کہ میں خود یعنی کئی دفعہ جب مایوس ہو جاتا ہوں، زندگی کے معاملات ہوتے ہیں، آپ کے بھی ہوتے ہوں گے، تو جب میں سمجھتا ہوں ڈپریشن کا شکار اور مطلب بہت ساری ایسے چیزیں سوچوں میں گم جب بندہ ہو جاتا ہے تو میں خود جو ہے بعض دفعہ پریشان ہو جاتا ہوں کہ میں اب کیا کروں، میرے پاس کیا حل ہے اس مسئلے کا. تو آپ یقین کر لیں کہ میں پھر عمران خان کے بارے میں سوچتا ہوں کہ ایک 70 سالہ آدمی کس طریقے سے ٹیکل کر رہا ہے اس پورے سسٹم کو، اور سسٹم بھی ایسا کہ وہ میں نے شروع میں آپ سے بات کی ہے کہ یعنی مخالفت بھی ایسی کی یعنی جو بالکل غیرت سے آ رہی ہے. یعنی ہر طرح کا حربہ مذہبی کارڈ استعمال کیا گیا، ایک شخص پہ گولیاں چلائیں گی. آپ یقین کر لیں کہ میں بڑا بہادر بنتا ہوں، بظاہر میں اپنے آپ کو کہتا ہوں بڑا بہادر ہوں میں، لیکن یقین آپ کر لیں کہ میرے گھر کے گیٹ کے سامنے آج اگر کوئی بندہ آ کر کھڑا ہو جائے کلاشنکوف لے کے اور 2-3 برسٹ میرے گیٹ پہ مار کے چلا جائے اور مجھے کہے کہ تم نے 1 مہینہ گھر سے باہر نہیں نکلنا، تو ناظرین اکرام میں بالکل میں اپنے گھر سے باہر نہیں نکلوں گا اور میں کمرے میں دبک کر بیٹھ جاؤں گا. اور جو باتیں بھی مجھے کہی جائیں گی میں بالکل من و عن ان پہ عمل درآمد کرنا شروع کر دوں گا. تو آپ دیکھ لیں سلام ہے اس شخص کو کہ گولیاں اس پہ چلائی گئیں، ٹانگوں پہ لگیں گولیاں، زندگی کو تھریٹ ہے، لیکن مجال ہے جو اس نے کسی ایک جگہ سے بھی پسپائی اختیار کی ہو. یعنی اس کو یہ کہا جا رہا ہے کہ تمہیں باہر جو ہے بھیجا جا سکتا ہے، تمہاری لائف جو ہے وہاں پہ کتنی بہترین لائف تم گزار سکتے ہو. اور واقعی آبویس ہے یہ بات. یعنی خان صاحب کو کوئی کمی نہیں ہے، یہ آج چلا جائے تو یقین آپ اللہ پہ کر لیں کہ اس کو لوگ یعنی سر آنکھوں پہ بٹھائیں گے اور اس کو زندگی، اس کی باقی جو زندگی ہے وہ بالکل بہترین اور بڑے آرام سے گزرے گی. اب 10x7 فٹ کے ایک کمرے میں ایک بوڑھا شخص بیٹھا ہوا ہے آپ کے لیے اور میرے لیے، اور اس کو یہ توڑ نہیں سکے. اور جب خان صاحب کو جو جیل ہو رہی تھی یا جیل سے پہلے یعنی یہ جو رانا ثناءاللہ یعنی فرما رہا تھا کہ اس کو یہ جیل جو ہے وہ برداشت نہیں کر پائے گا اور یہ ٹوٹ جائے گا، اور یہ آخری جو امید تھی ان کی جو مخالفین کی، لیکن عمران خان جو ہے وہ آج بھی ڈٹ کے کھڑا ہوا ہے. اور اس کے مخالفین تک جو ہیں وہ، کل میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا
تو وہ یعنی اب اس کو بھی یعنی کچھ اور طریقے سے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کہ سسٹم کا لاڈلا ہے وہ مونچھوں والا جو رانا ہے، اس کا ایک بیان میں دیکھ رہا تھا، بڑی معذرت سے میں تھوڑا سا سخت الفاظ استعمال کر رہا ہوں، تو اس کا ایک بیان میری نظروں سے گزرا کہ جی سسٹم کا لاڈلا ہے جی، یہ پھر جیل کے اندر سہولیات تو اسے ملیں گی۔ تو آپ کے سامنے یہ ساری چیزیں، تحریک انصاف کو جس انداز سے کچلا جا رہا ہے، جس انداز سے دیوار کے ساتھ لگایا گیا ہے، یعنی پوری پارٹی توڑ کے رکھ دی گئی ہے، یعنی کوئی آپ کو مثال ملے گی اس طرح کی؟ کوئی ماضی بعید لے لیں، قریب لے لیں، یعنی ایک بھٹو صاحب تھے جن کے ساتھ اس طرح کا کوئی معاملہ ہوا تھا، لیکن وہ بھی یعنی ان پر بھی، ان کی پارٹی پر بھی، یعنی یہ جو بڑے بڑے اکابرین ہیں پیپلز پارٹی کے، وہ گواہی دے رہے ہیں کہ اس طرح عورتوں پہ اور بچوں پہ یعنی جس طرح آج حملے کیے جا رہے ہیں، اس طرح اس وقت بھی حملے نہیں ہوئے تھے۔ آج یعنی ہر طریقے سے اس بوڑھے آدمی کو توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ دوسرا، آپ سے یہ بات عرض کروں کہ جو لیڈرز ہیں ہمارے، جو انقلابی لیڈر، میں اکثر نواز شریف صاحب کو کہتا ہوں، یعنی تو 50 روپے کے اسٹامپ پہ انہوں نے کئی بار جہاز پہ بیٹھے بھاگ گئے، تھوڑا سا ابتلا کا وقت آیا، تھوڑا سا مشکل کا وقت آیا تو گئے جناب وہ لندن کے جو ہے حسین فضاؤں میں، اور وہاں پہ ٹھنڈی ہواؤں میں وہ لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ عوام جو ہے وہ یہاں پہ مشکلوں میں چھوڑ کر عوام کو وہ چلے جاتے ہیں۔ تو یہ لیڈر تو نہ ہوا نا پھر، لیڈر تو وہ ہے۔ اور خان کی جو اسٹرینتھ ہے وہ بھی یہی ہے کہ وہ آج جیل کے اندر بیٹھا ہوا ہے اور اس کے مخالفین جو ہیں وہ جیل سے بھاگے ہوئے ہیں۔ تو ایسے لیڈر کو پھر سلام کیا جاتا ہے، ایسے لیڈر کے فالورز جو ہیں وہ پھر بڑھتے ہیں۔ غیرت مند آدمی کو جو ہے وہ ہر ایک پسند کرتا ہے۔ یعنی میں آپ سے یہ عرض کرتا ہوں، یہ سسٹم جتنا بھی خلاف ہو جائے اس عمران خان کے یا تحریک انصاف کے، تو یہ وہ پنگ پانگ والی وہ بال کی طرح ہے جس کو جتنا دبائیں گے آپ، جتنا دبائیں گے وہ اتنا ہی زور سے باہر نکلے گی۔ ناظرین اکرام، یہ اس آدمی کو شکست دینے کی کوشش کر رہے ہیں، اور جب پھر اور کوئی طریقہ کار نہیں بچتا تو پھر اس پر، اس کے کریکٹر پر حملہ کیا جاتا ہے، اس کے ہر طریقے سے اس کے کردار کو جو ہے وہ چھالا جاتا ہے۔ یعنی پہلے وہ ٹیریان والا کیس نکلا، پھر جناب من ان کو اس کے یعنی خون میں جو ہے وہ، اب خون ہی میں کہہ رہا ہوں، آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ اس کے خون میں، خان کے خون میں انہیں کوکین بھی نظر آئی، شراب بھی نظر آئی، اور اب جو ہے یہ 30 دنوں سے اوپر جو ہے وہ شخص کوکین کے بغیر زندہ ہے، شراب کے بغیر جیل میں جو ہے وہ پڑا ہوا ہے۔ یا تو پھر یہ بتائیں کہ یہ اسے پھر کون ان کا جو ہے وہ وہاں پہ اسے یہ مٹیریل سپلائی کر رہا ہے تاکہ وہ وہاں پہ جو ہے وہ تو ناظرین اکرام، وہ میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ جو غیرت مند دشمن ہے وہ بھی مل جائے تو وہ بھی ایک خوش نصیبی ہے۔ خان باقی معاملوں میں بالکل خوش نصیب ہے، لیکن اس معاملے میں بالکل بد نصیب ہے کہ اس کو دشمن جو ہے وہ غیرت مند نہیں ملا۔ ناظرین اکرام، دوسرا جو ہمارا آج کا موضوع ہے وہ بھی یعنی اسی غیرت کے ساتھ ہی اس کا تعلق بھی ہے۔ پنجاب میں جو اس وقت ایک وحشت کا، بربریت کا ایک جو ننگا ناچ جو نچایا جا رہا ہے، اس قانون کو، اس آئین کی جو دھجیاں بکھیری جا رہی ہیں، پولیس کو جو ہے وہ یعنی جس وقت بھی یہ لوگ آتے ہیں، یہ نون لیگ والے، بڑی معذرت کے ساتھ یعنی پولیس کو یہ بالکل یعنی اس طرح استعمال کرتے ہیں کہ جس طریقے سے کوئی بدماشوں کو اور کرمنلز کو استعمال کرتا ہے۔ جی ہاں جی، یعنی ہر طرح سے انہوں نے تحریک انصاف کے جتنے لوگ تھے ان کے گھروں میں ریڈ ڈالے، ان کے گھروں میں چار دیواری کا جو تقدس تھا وہ پامال کیا۔ مثالیں میں آپ کو کئی دے سکتا ہوں، بلکہ مجھ سے زیادہ آپ کو پتہ ہے پنجاب کی جو صورتحال ہے۔ اب ریسنٹلی جو ہے
وہ جو جو تحریک انصاف کے جو ایک ٹکٹ ہولڈر ہیں عباد صاحب، اب ان کے بیٹے کے ساتھ جو ہو رہا ہے، بچے تو سب کے سانجے ہوتے ہیں، اس بچے کے سامنے جو ہے وہ اس کی ماں پہ، اس کے باپ پہ تشدد کیا گیا، وہ گھر پہ ریڈ کی گئی. اب وہ بچہ ایک سائیکولوجیکلی ایک ڈرامہ سے گزر رہا ہے، اور اس کی زندگی جو ہے وہ زندگی اور موت کی کشمکش میں وہ مبتلا ہے. خدا پہ آپ یقین کر لیں کہ پھر یہاں پہ وہی بات آتی ہے کہ یا اللہ کوئی غیرت مند دشمن دے جو کم از کم بچوں کو تو معاف کر دے، بوڑھوں کو معاف کر دے، عورتوں کو معاف کر دے. چلیں دشمنی ہے ان کی، جو ٹکٹ ہولڈر ہیں، جو باقی جوان لوگ ہیں، چلیں ان کو آپ جیلوں میں ڈالیں، ان پہ سختیاں کریں، ان کے ساتھ آپ جو بھی رویہ اختیار کرتے ہیں وہ کریں، لیکن بچوں کو، عورتوں کو تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ جنگیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کی، لیکن انہوں نے کیا فرمایا تھا؟ انہوں نے فتح مکہ پر کے موقع پر یہ فرمایا تھا کہ بچوں پہ کوئی ہاتھ نہیں اٹھائے گا، عورتوں پہ کوئی ہاتھ نہیں اٹھائے گا، اور بوڑھوں پہ کوئی ہاتھ نہیں اٹھائے گا، ایون کہ درخت بھی کوئی نہیں کاٹے گا. تو ہم کتنا یعنی انسانیت کے کسی اصول پہ کاربند ہیں، اور یہ ارباب اختیار جو ہیں، جو اس ملک کو چلانے والے ہیں، وہ بھی دیکھ رہے ہیں یہ ساری چیزیں، ان کی ناک کے نیچے یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں. بلکہ میں تو اس حد تک بھی کہنے پہ مجبور ہوں کہ شاید ان کی اجازت سے ہو رہی ہوں، کیونکہ اتنا جو ظلم اور ناانصافی جو ہے وہ کسی معاشرے میں جو ہے وہ قابل برداشت نہیں ہوتی. یعنی وہ ایک قول ہے حضرت علی کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ کفر کا جو نظام ہے وہ چل سکتا ہے لیکن ظلم کا نہیں چل سکتا. یہ کب تک یہ ظلم ہوتا رہے گا؟ کب تک لوگوں کو اس طرح جو ہے وہ ان کے بچوں پہ، ان کے بوڑھے والدین پہ جو ہے وہ تشدد کر کے، کیا ہم کوئی کوئی یہ انڈین پولیس ہے کوئی؟ اور ڈاکٹر عثمان صاحب سے میری یہ ہاتھ باندھ کی گزارش ہے کہ خدا کے لیے ڈاکٹر صاحب بہت ہو گیا. آئی جی جو پنجاب ہے، میری ان سے جو ہاتھ باندھ کی گزارش ہے کہ خدا کے لیے آپ کے بھی اپنے بھی بچے ہیں، کچھ تھوڑا سا یہ آپ نوٹس لیں، یہ جو نیچے جو آپ کی ناک کے نیچے ہو رہا ہے تھوڑا سا اس پہ آپ نظر ثانی کر لیں. ناظرین اکرام، بڑی دکھ سے، بڑی تکلیف سے میں گزرتا ہوں. آپ کو شاید میرے چہرے پہ بھی کوئی تکلیف کے آثار نظر آتے ہوں گے، لیکن کیا کیا جا سکتا ہے اس پاکستانی معاشرے کے ساتھ جو یہ ظلم ہو رہا ہے. ہم پاکستانی ہیں، یہ تحریک انصاف والے بھی پاکستانی ہیں، یہ انڈیا سے بالکل نہیں آئے ہوئے، اور ملک کے طول و عرض میں ہیں یہ لوگ. یہ ملک کو اکٹھا رکھنے والی پارٹی ہے. یعنی ایک زمانے میں پیپلز پارٹی کا کہا جاتا تھا کہ چاروں صوبوں کی زنجیر بے نظیر. تو آج جو ہے یہ یعنی نہ صرف چاروں صوبوں بلکہ گلگت بلتستان اور باقی کشمیر میں بھی یعنی پاپولر جماعت، تو اس کے ساتھ جو ہے اس طرح کا جو رویہ ہے وہ رکھا جا رہا ہے. ہم کیا اس ملک کی خدمت کر رہے ہیں؟ اور جتنا دبایا جا رہا ہے اتنا ہی لوگوں میں ایک ریزنٹمنٹ اور لوگوں میں ایک غصہ جو ہے وہ نکل کے آ رہا ہے. یہ ہوش کیوں نہیں لیے جا رہے؟ یہ ارباب اختیار سے میری ہاتھ باندھ کی گزارش ہے کہ اس ریزنٹمنٹ کو، لوگوں کے اندر جو نفرت کی جو لاوا، یعنی جتنا لوگوں کو پولیس مارے گی، جتنا لوگوں کو پولیس جو ہے تشدد کرے گی، جتنا گھروں پہ ریڈ کریں گے، یہ جتنا خواتین کو کے ساتھ جو ہے جو رویہ جو یہ رکھ رہے ہیں اسی طرح کرتے چلے جائیں گے، تو کیا لوگوں کے دلوں میں کوئی محبت پیدا ہوگی ان اداروں کے حوالے سے؟ میں نہیں سمجھتا اس طرح ہوگا. تو یہ میری گزارش ہے یہ ان سب لوگوں سے، جو بھی ارباب اختیار ہیں، جو بھی ذمہ داران ہیں، جو نگران آئے ہوئے ہیں، میری ان سے ہاتھ باندھ کی گزارش ہے. جو پنجاب کے جو وزیر اعلیٰ ہیں، میری ان سے ہاتھ باندھ کی گزارش ہے کہ تحریک انصاف والے بھی پاکستانی ہیں حضور، یہ بالکل انڈیا سے نہیں آئے. 9 مئی کے جو واقعات ہوئے ہیں ان میں جو ملوث ہیں
ان کی ہر طرح سے ہم مذمت کرتے ہیں. میں نے سب سے پہلے مذمت کی ان کی. جو لوگ ملوث ہیں ان کو قرار واقعی سزا دیں، آپ ان کو پکڑیں. لیکن بے گناہوں پہ، بچوں پہ، اب بچوں کا تو میرا نہیں. اور خواتین جو ہیں، ٹھیک ہے، خواتین بھی کوئی اگر اس میں جو ملزم ہیں، جن پہ الزام ہے، ان پہ قانون کے مطابق کارروائی ضرور کریں آپ. ناظرین اکرام، ہمارا جو تیسرا موضوع ہے اس پہ تھوڑا سا اور بھی تکلیف دہ یعنی صورتحال کا شکار ہے یہ پاکستان. گلگت بلتستان کی صورتحال جو ہے وہ پہلے تو سامنے نہیں آئی. کافی دن سے وہاں پہ یہ معاملات چل رہے ہیں. شیعہ سنی جو معاملات ہیں وہاں پہ بڑی شدت سے ہنگامہ آرائی ہوئی ہے. بہت بڑے مظاہرے ہوئے ہیں. یعنی بین الاقوامی میڈیا جو ہے وہ اس پہ بات کر رہا ہے. ہمارے میڈیا پہ بالکل قدغن ہے. ہمارے میڈیا نے کوئی اس پہ بات نہیں کی. وہاں کی صورتحال واقعی مخدوش ہے. اور جس طریقے سے وہاں کی یعنی پھر میں اس کو سیاست سے جوڑوں گا، کیونکہ سیاست کے ساتھ جوڑنے کے علاوہ کوئی چارہ کار رہ نہیں جاتا. یعنی جس وقت آپ کا کوئی ایک ایسی کڑی ہوتی ہے جو تمام لوگوں کو جوڑ کے رکھتی ہے، اور وہ کڑی عمران خان ہے. گلگت بلتستان میں جس طریقے سے حکومت گرائی گئی، جس طریقے سے ایک منظور نظر حکومت کو لایا گیا، تو گراؤنڈ لیول پہ ناظرین اکرام بہت سارے لوگوں کو شکوے ہیں، شکایتیں ہیں. گو کہ وہ سامنے اس طرح نہیں آ رہے، وہ ڈر کے مارے سہمے ہوئے ہیں. لیکن جہاں کہیں بھی ان کو موقع ملتا ہے تو وہ اپنی بات تو ضرور کرتے ہیں، چاہے وہ شیعہ بھائی ہوں، چاہے وہ سنی ہوں، چاہے وہ کسی بھی مکتبہ فکر سے جو تعلق رکھتے ہیں. آج اگر وہاں پہ جو ہماری اسٹیبلشمنٹ کے والے سے اگر کوئی کے مخالف جو نعرے لگے ہیں، یعنی دل دکھ رہا ہے اس بات پہ. ہماری فوج، ہمارے سر اور آنکھوں کا تارا، ہمارے وطن کی حفاظت کرنے والے لوگ، یعنی فوج نہیں تو ہم بھی نہیں. عمران خان نے جیسے آپ کو یاد ہے کہ کئی دفعہ کہا ہے کہ میں یعنی عمران خان نے اپنا کہا ہے کہ میں اتنا ضروری نہیں ہوں ملک کے لیے جتنی ہماری فوج ضروری ہے. اور اس فوج کو جو ہے وہاں پہ اس کے مخالف اگر نعرے بازی ہو رہی ہے تو بہت بڑا سوچنے کا مقام ہے کہ آخر یہاں تک حالات کس نے پہنچائے، کیوں پہنچے ہیں یہ حالات. کیا یہ کوئی دشمن کی چال ہے جو ہمارے اداروں کو نظر نہیں آ رہی؟ کیا اس کے پیچھے رہا اور انڈیا کی ایجنسیاں جو ہیں وہ ملوث نہیں ہیں؟ اور کیا ہم خود پاکستانی جو ہیں ان کو موقع نہیں دے رہے کہ وہ آئیں اور ہم میں داخل ہو جائیں، ہمارے لوگوں کو سیکٹیرینزم کی آگ میں جھونکیں؟ آگ لگانے والے تو کچھ چند 2-3 ہوتے ہیں، اور ان لوگوں کو پکڑا جائے. میں کہتا ہوں چاہے وہ ہمارے سنی حضرات ہیں یا ہمارے جو شیعہ اہل تشیع حضرات ہیں، جنہوں نے بھی اس آگ کو بھڑکانے میں ایندھن کا کردار ادا کیا، ان لوگوں تک پہنچا جائے اور ان کو قرار واقعی سزا دی جائے. اور جو ملک کے جو سلگتے ہوئے جو مسائل ہیں، اور یہ یقین کر لیں کہ یہ انتہائی خطرناک مسئلہ ہے جو فرقہ واریت کا جو یہ ابھی جو سر اٹھا رہا ہے ہمارے شمالی علاقہ جات میں. کیونکہ اس جو آگ کو اس کو بڑھنے سے کوئی بھی روک نہیں سکے گا جب تک کہ ہمارے ارباب اختیار اور ہمارے علماء حضرات، یعنی میں ریکویسٹ کرتا ہوں ہمارے علماء حضرات ہیں جو ان سے ہاتھ باندھ کے گزارش کرتا ہوں کہ خدا کے لیے ممبر رسول پہ بیٹھیں تو محبتیں بانٹیں، نفرتوں کا پرچار نہ کریں. اور اسی طرح میں اہل تشیع حضرات کے ذاکرین سے میں ہاتھ باندھ کر گزارش کر رہا ہوں کہ خدا کے لیے آج قوم کو اکٹھے ہونے کی ضرورت ہے، ایک ہونے کی ضرورت ہے. اور وہ جو میں نے 1-2 ویڈیو دیکھی ہیں جو ہمارے جو اہل تشیع جو حضرات ہیں ان کے ایک مفکر ہیں علامہ جواد الحسینی، اگر میں نام صحیح لے رہا ہوں، تو ان کی اگر ویڈیوز دیکھیں آپ تو بندہ جو ہے نا ان کو داد و تحسین دینے کا کو جی چاہتا ہے
یعنی انہوں نے بین المذاہب ہم آہنگی میں جو کردار ادا کیا ہے، جس طرح انہوں نے مسلمانوں کو آپس میں جوڑنے کی بات کی ہے، یعنی ان کو اگر آپ دیکھیں تو بندہ جو ہے وہ بے اختیار ان سے محبت جو ہے وہ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو اسی طرح سنی حضرات سے میری گزارش ہے، نفرتیں چھوڑیں، خدا کے لیے ایک قدم آگے بڑھیں، اور اپنے جتنے بھی مخالف فرقے ہیں ان کو گلے سے لگائیں۔ آج دشمن جو ہے ہمارا سرحدوں پہ جو ہے وہ اس طاق میں ہے کہ کسی یہ آپس میں لڑیں گے، وہ کہتے ہیں ببانگ دل کہتے ہیں وہ، کہ آپس میں لڑیں گے اور ان کے ساتھ فوجی لڑائی لڑنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ یعنی کل وہ جو ان کا جو ان کا وزیر دفاع ہے انڈین، اس نے کہا ہے کہ جی پاکستان جو ہے وہ میٹر ہی نہیں کرتا ہمارے لیے، اب ہم پاکستان سے آگے کی سوچ رہے ہیں، پاکستان خود اپنی آگ میں جل رہا ہے۔ تو اب دشمنوں کے بیانات بھی ہم دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، تو اس کے باوجود بھی اگر ہماری آنکھیں نہیں کھل رہی تو میں اپنے میرے جو ناظرین ہیں، اہل تشیع حضرات، سنی حضرات، جو بھی دیکھ رہا ہے مجھے، اور میری ایک چھوٹی سی ایک کاوش اگر کسی تک پہنچ رہی ہے، یہ میری ایک ویڈیو اگر کسی تک پہنچ رہی ہے، تو خدا کے لیے میرا ان سے یہ میری ایک منت سماجت کہہ لیں سے کہ آپس میں تفرقہ بازی میں مت پڑیں، بھائی کو بھائی سے مت لڑائیں، پاکستان ہے تو ہم ہیں، پاکستان کے قوانین کا احترام ہم پہ لازم ہے، پاکستان کی اداروں سے پیار جو ہے وہ ہم پہ لازم ہے۔ ابھی تو ہمارے وہ پنجاب والے جو انسیڈنٹ ہوا تھا، جو کرسچنز کے ساتھ جو کچھ ہوا، اس کی جو ہے وہ بعض گشت جو ہے ابھی تک وہ سنائی دے رہی ہے۔ تو اوپر سے اگر یہ شمالی علاقہ جات میں یہ مسائل بھی اگر ہوں گے تو آپ دیکھ لیں کہ ہمارا ملک کس طرف جا رہا ہے۔ یعنی باہر سے لوگ کہاں آئیں گے پھر؟ وہ جو عمران خان کا ہے، جو ایک وہ ٹورزم کے حوالے سے، جو سیاحت کے حوالے سے جو اس نے ایک مہم شروع کی تھی، اس کا تو خیر بیڑا غرق ہو کے رہ گیا ہے۔